बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 9 शेयर करनी हैं। 9 स्टोरीज़ बहुत ही अहम ख़बरें और अहम स्टोरीज़ हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में ऐसा पहली मर्तबा हुआ है। अनोखा वाक़या है, अनोखी बात है। शॉर्ट एंड स्वीट फ़ैसला आने लगा है। शॉर्ट एंड स्वीट, इस पर भी बात करेंगे और उस अनोखी बात पे भी बात करेंगे। आर्मी चीफ ने बड़ा फ़ैसला किया है, इस पर भी बात करेंगे। और ईवान सदर में खामोशी छा गई है, अच्छा, इस पे भी बात करेंगे। परवेज़ इलाही साहब दोबारा गिरफ़्तार हो गए। सितंबर में कौन सी अहम 3 शख्सियात, 2 नहीं 3 शख्सियात रिटायर होने जा रही हैं और सिंध में अगली हुकूमत कौन बनाएगा, इस पे बात करेंगे। 2 अहम ट्वीट्स या 2 अहम पोस्टें, आजकल पोस्टें कहते हैं ट्वीट्स को, 2 अहम ट्वीट्स या 2 अहम पोस्टें, 2 इन्हीं अहम ट्वीट्स में सबसे बड़ी खबरें, ये भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जनाब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जो घंटी का निशान है वो ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि हर आने वाली वीडियो खुद ब खुद आप तक पहुंच जाएगी अगर आपने घंटी के निशान को प्रेस किया। हमारे जो वाटर प्रोजेक्ट्स हैं, जो व्हील चेयर प्रोजेक्ट्स हैं, वो चल रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके ताउन से चल रहे हैं। प्यासी इंसानियत, दुखी इंसानियत को पानी पिलाइए। एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाएं। ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के साथ मिलके मैं एक एक चीज़, यकीन कीजिए, अपने खुद एहतसाबी के तहत आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ग्रुप्स में भी, पर्सनली भी, एक एक चीज़, उसकी एक एक डिटेल शेयर कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आ जाएं जनाब। ये मैं सबसे पहले 2 अहम ट्वीट्स हैं, मैं ये डिस्कस करने लगा हूँ और फिर मैं उस अनोखे वाक़ये पे और उन ख़बरों पे आता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि अहम तरीन ख़बरें कोई एक भी न रहे, सारे आप तक पहुँचती रहें। एजाज़ सैयद साहब हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं। एजाज़ सैयद साहब अच्छे रिपोर्टर हैं और ये ख़बर आपको मालूम है, मैं अपने मुतादिद वीलाग में पहले भी बता चुका कि पीपल्स पार्टी ने क्या कहा है, और एजाज़ भाई ने मेरी इस ख़बर की आज इसकी मज़ीद तस्दीक भी कर दी और उसमें इजाफ़ा भी कर दिया। एजाज़ सैयद साहब कहते हैं कि इमरान ख़ान की तहरीक इंसाफ और जनाब आसिफ अली ज़रदारी की पीपल्स पार्टी चुपके चुपके, चोरी चोरी करीब आ रहे हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। ठीक है, अब समझ आ गई आपको, बहुत सारी समझ आ गई होगी, बहुत सारे ताने बाने मिलाएंगे आप, बहुत सारी चीज़ें। जी, मैंने आपको बताया था कि क्यों वो कह रहे हैं कि इमरान ख़ान के साथ ज़्यादती हो रही है, क्यों, वो क्या वजह है। वजह यही थी कि जनाब कल को हमने पंजाब में और ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब में कैंपेन चलानी है, तो वो उनको अच्छी तरह से पता है कि खान साहब सियासी तौर पे दफन हो चुके। अब वो उन खान साहब के वोटर को बटोरना चाहते हैं और ये लतीफ़ खोसा साहब और एतजाज़ एहसन साहब को भी, बहुत सारे लोगों को यही शक है। इन्होंने ख़ुद ही एक बड़ा प्लानिंग के तहत छोड़ा हुआ है कि जी आप वहाँ जाएंगे, हमदर्दियाँ समेटेंगे, कल को जब हम कैंपेन चलाएंगे तो यही सूरत हाल होगी। अब आप समझ तो गए होंगे, ताने बाने आप ख़ुद मिलाएं, आप डॉट्स आप ख़ुद मिलाएं। दूसरे ट्वीट पे आ जाएं जनाब। तारिक अज़ीज़ साहब हैं, पहले ये दुनिया न्यूज़ में हैं होते थे, आजकल ये नियो में आ गए हैं और हमारे बड़े अच्छे दोस्त भाइयों की तरह हैं। वो लिखते हैं, नून लीग से करीबी ख़बरें इनको मिलती हैं। मुझे पता है जनाब तारिक भाई, आप कुछ ख़बरें देने में कंजूसी करते हैं, लेकिन मैं निकलवा लेता हूँ तारिक भाई से। अनूशे रहमान साहबा ने, तारिक अज़ीज़ साहब लिखते हैं कि अनूशे रहमान ने लाहौर मॉडल टाउन ऑफिस में, ज़रा सुनिएगा सही, अनूशे रहमान ने लाहौर मॉडल टाउन ऑफिस में पार्टी सदर शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज का नाम लेने पर पाबंदी आयद कर दी है। सिर्फ नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ का नाम चलेगा, मोहतरमा का ऐलान।
کہیں یہ خاندان میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش تو نہیں؟ طارق عزیز صاحب نے سوال اٹھایا ہے، ظاہر ہے سوال اٹھانا چاہیے، جہاں سوال نہ ہو تو وہاں زوال آ جاتا ہے، اور صحافی کو تو خاص طور پہ سوال اٹھانا چاہیے۔ آپ بھی اٹھائیں، معاملہ کیا ہے، چکر کیا ہے، کیا واقعی گڑبڑ ہے، یا یہ کوئی اس طرح کا چکر ہے، پھوٹ ڈالنے کا چکر ہے، یا یہ واقعی کو گڑبڑ چل رہی ہے؟ کل خورشید شاہ بھی کہہ رہے تھے کہ نون لیگ کے اندر کو بڑی گڑبڑ چل رہی ہے۔ وہ تو ظاہر ہے سیاسی مخالف ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ چل ضرور رہا ہے، سب کچھ ٹھیک بھی نہیں ہے۔ مفاہمتی اور مزاحمتی ٹولوں کی آپس میں ٹکراؤ ضرور ہے۔ یہ بات میں معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا ہے، آج بھی اسی پہ قائم ہوں کہ نواز شریف کی وطن واپسی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ان کی اپنی پارٹی کا مفاہمتی ٹولہ ہے۔ بس آگے بڑھتے ہیں جناب۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کچھ دنوں سے امریکی سفیر بڑے سرگرم ہیں اور وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں؟ امریکی سفیر نے پہلے آسٹریلیا کے سفارت خانے میں چوری چوری چپ کے ملاقات کی پی ٹی آئی کے لوگوں سے، ٹھیک، اور پھر پتہ چل گیا کہ بھائی آسٹریلیا کے سفارت خانے میں یہ چائے شائے پینے گئے تھے، وہاں پہ اور بھی ممالک کے سفراء تھے، اور وہاں پر امریکی سفیر بھی تھے، یورپی ممالک پہ کے بھی، غالباً یو کے بھی، اور امریکی سفیر بھی وہاں پہ تھے۔ تو بڑی ہلچل مچی، بھائی یہ ملاقات کیوں ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ پہلے تو شاہ محمود قریشی مکر گئے، بعد میں انہوں نے مانا کہ جی بالکل ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات کیوں ہوئی ہوگی آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے۔ بعد میں امریکی سفیر نے چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ بھی ملاقات کی، ٹھیک ہے۔ ویسے اسٹیبلشمنٹ سے تو ان کی ویسے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ بعد میں امریکی سفیر نے مری میں مریم نواز شریف صاحبہ سے بھی ملاقات کی۔ آپ کو پتہ ہے کل امریکی سفیر نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی ملاقات کی، اور سب سے بڑھ کے جس کو پاکستان کی تاریخ میں انوکھا اور پہلا واقعہ قرار دیا جا رہا ہے، امریکی سفیر نے آئی جی پنجاب سے ملاقات کی۔ اب دیکھیں سوال یہاں بھی اٹھے گا، کیا اور سفیر بھی اسی طریقے سے آ کے، اور ممالک کے سفراء، ایمبیسڈرز اسی طریقے سے آ کے سرکاری ملازمین سے ملاقاتیں کر سکتے ہیں؟ کیا انڈیا کا سفیر بھی آ کے آئی جی پنجاب سے مل سکتا ہے؟ آئی جی سے اب تو مجھے لگتا ہے کہیں ایس ایچ او سے اس کی ملاقاتیں نہ شروع ہو جائیں۔ ایک بات ہے نا، بہت بات، اچھا یہ ملاقاتیں، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ وزارت خارجہ کے بالکل مرضی کے بغیر، یا اجازت کے بغیر، یا ان کو لوپ میں لیے بغیر، یا ان کو اعتماد میں لیے بغیر، یا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی ملاقاتیں یہ ہو جائیں۔ یہ ملاقاتیں، یا سوال یہ بھی ہے کہ کیا ایسی ہی ملاقاتیں، کیا ہمارا سفیر امریکہ میں بھی ایسی ملاقاتیں کرتا ہے کہ وہ کسی آئی جی سے، ڈی آئی جی سے، یا جو بھی وہاں پہ پولیس کے عہدیداران ہیں ان سے، یا باقی جو ایڈمنسٹریٹو عہدیداران ہیں ان سے، یا باقی ممالک میں بھی ایسا چلتا ہے، یا یہاں یہ صورتحال ہے؟ اور اس طرح کی ملاقاتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا معاملہ کیا ہے؟ فوراً آج پھر امریکی وزارت خارجہ کا بھی بیان آ گیا کہ ہم نے نظر رکھی ہوئی ہے سائفر پر بھی، عمران خان کی گرفتاری پر بھی۔ آپ ذرا تھوڑا سا نا ڈاٹس کو، اور کل بھی یہی کہا گیا کہ ذرا ہیومن رائٹس پہ بھی بات ہوئی ہے، ذرا گرفتاریوں پہ، ہیومن رائٹس پہ جو معاملات ہیں باقی وغیرہ وغیرہ، ان پہ بھی معاملات ہوئی ہے، تو ایک اعلامیہ بھی آیا ہے۔ تو یہ ملاقاتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ امریکی سفیر اچانک سرگرم کیوں ہو گیا ہے، اور وہ کیا چاہتا ہے، اور کسی کے لیے کوئی لابی کر رہا ہے، یا کوئی اور معاملہ ہے؟ کیا چکر کیا ہے؟ یہ اس پہ آپ بھی سوچئے گا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی سفیر جا کے کسی سرکاری ملازم سے، اور وہ بھی عام سفیر نہیں، سپر پاور کا، دنیا کی واحد سپر پاور جو امریکہ ہے، امریکہ کی سپر پاور کا وہ سفیر پاکستان میں، وہ آ کے آئی جی پنجاب سے۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے، شارٹ اینڈ سویٹ فیصلہ آ رہا ہے بھائی۔ چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ نیب کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ وہ جو نیب کی ترامیم تھی، نیب میں امینڈمنٹس جو کی نا حکومت نے، عمران خان نے خواجہ حارث کے ذریعے وہ ترامیم سپریم کورٹ میں چیلنج کی تھیں، اب وہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے۔ اور چیف صاحب نے کہا ہے، چیف جسٹس صاحب عمر عطا بندیال صاحب نے، کہ جی ریٹائرمنٹ سے پہلے
شارٹ اینڈ سویٹ فیصلہ آئے گا. اب یہ بھی آپ اندازہ کیجئے, ٹھیک ہے نا, ماشاءاللہ کبھی گڈ ٹو سی یو ہوتا ہے, کبھی شارٹ اینڈ سویٹ فیصلہ. کبھی آپ نے سنا کہ یہ سویٹ کھٹے میٹھے فیصلے, سالٹی فیصلے, کوئی اسپائسی فیصلے, کوئی ڈیلیشس فیصلے, اس طرح سے, ٹھیک ہو گیا نا, کوئی انٹرٹینمنٹ والے فیصلے, کوئی اس طرح سے گارجیس فیصلے, یہ اس نے کہا شارٹ اینڈ سویٹ فیصلہ آئے گا. اب پتہ نہیں یہ کس کے لیے شارٹ ہوگا اور کس کے لیے, کس کا ٹیمپر شارٹ ہونا ہے اور کس کے لیے سویٹ ثابت ہونا ہے. تو چیف صاحب نے کہا ہے کہ میں اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ شارٹ اینڈ سویٹ فیصلہ سناؤں گا. اس میں ایک جج صاحب ہے منصور علی شاہ صاحب, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو اس کو چھیڑنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ یہ تو پارلیمنٹ کا کام ہے, پارلیمنٹ میں کام میں ہم کیوں ٹانگ اڑائیں. لیکن جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو کہ ہمیشہ ہی چیف جسٹس کے ساتھ ہی انہوں نے ہاں میں ہاں ملائی ہے. اچھا میں سوچ رہا تھا, آپ نے بھی سوچا ہوگا کہ کوئی ایک کیس بھی پچھلے کتنے عرصے سے ہمیں نظر نہیں آیا, 3 4 5 6 سالوں سے. جسٹس اعجاز الاحسن, جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی, وہ تو ابھی آئے ہیں نا سپریم کورٹ میں, جسٹس منیب اختر, ٹھیک ہے نا, اور یہ کچھ لوگ جن کا کوئی ایک بھی فیصلہ چیف جسٹس سے اختلاف پر مبنی ہو, چاہے وہ یہ چیف جسٹس ہوں, چاہے پچھلے چیف جسٹس ہوں, چاہے بابا زیمتا ہو, بابا زیمتے سے آنورڈ آپ چیک کر لیں جتنے چیف جسٹس ہیں, مجھے دکھا دیں کہ کہیں پہ اعجاز الاحسن یا جسٹس اعجاز الاحسن یا جسٹس منیب اختر یا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی, ان کے یا ایک آدھ اور, ان کا کوئی ایک فیصلہ بھی چیف جسٹس سے اختلاف پر مبنی ہو. کیسا مائنڈ ملتا ہے بھائی, کیسی ہم آہنگی ہے, کیسی ذہنی ہم آہنگی ہے. تو بھائی انہوں نے کہا شارٹ اینڈ سویٹ فیصلہ آئے گا. ترامیم جو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ترامیم کو اڑائیں گے, ٹھیک, لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ دیکھ لیجئے گا, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ساری ترامیم کو نہیں اڑائیں گے. میں نے کسی ابھی تک لیگل فریٹرنٹی سے, لیگل مائنڈ سے, وکلا سے, کسی بھی قانونی آئینی ماہر سے, واللہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کوئی میں نے مشورہ نہیں کیا, میں نے ان سے بات نہیں کی, میری اپنی ذاتی رائے ہے. میں قانون کا طالب علم بھی ہوں, میں لا گریجویٹ ہوں, میری اپنی ذاتی رائے ہے, مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے ساری ترامیم اڑ جائیں, لیکن مجھے یوں لگ رہا ہے کہ چیف صاحب نے جیسے کہا ہے نا شارٹ اینڈ سویٹ فیصلہ آئے گا, تو یہ کچھ ترامیم کو نہیں اڑائیں گے. اگر ساری کی ساری ترامیم اڑ جاتی ہیں اور نیب کا قانون اسی طرح بحال ہو جاتا ہے جس طریقے سے عمران خان کے زمانے میں بحال ہوا تھا, تو پھر یہ یاد رکھیے گا کہ عمران خان کو نیب 90 دن کے لیے اپنی حراست میں لے لے گا. 3 مہینے کے لیے کوئی عدالت نہیں چیلنج کر سکتی, ان کو کوئی عدالت جو ہے نا لے نہیں سکتی وہاں سے, کوئی عدالت ان کو چھڑا نہیں سکتی. 3 مہینے کے لیے تو وہاں غائب ہو گئے نا عمران خان صاحب, ٹھیک ہو گیا نا. پھر دوسرا کیس بنے تو اس میں 90 دن کے لیے, تیسرا کیس بنے ہوئے اس میں 90 دن کا تو ریمانڈ ہے نا, اس ریمانڈ میں تو ضمانت ہے ہی نہیں. ریمانڈ میں تو ہمیشہ ہی ضمانت نہیں ہوتی. یہ عمران خان صاحب کو یہاں پر یہ سہولت ملی تھی کہ جب نیب نے ان کو گرفتار کیا تو ریمانڈ میں ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت دے دی تھی. کبھی آپ نے سنا کہ کوئی ریمانڈ میں ہو تو اس کو ضمانت, جب جوڈیشل ہوتا ہے کوئی بندہ جیل جاتا ہے ضمانت کے لیے اپلائی ہی تب ہوتا ہے. کبھی کسی وکیل نے ریمانڈ میں اپلائی کرنے کی بھی جرت نہیں کی ضمانت کے لیے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس قسم کی شکیں نا, اس کو خام خواہ بھی وہ اڑائیں گے, کیونکہ اگر اس کو نہیں اڑائیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ جو ہے نا اگر اس کو انہوں نے اس کو رہنے دیں گے, کیونکہ ریمانڈ میں جو 90 دن والی بات ہے نا, اس کو وہ جو ہے نا وہ اس کو وہ پرانا جو ترمیم ہوئی ہے اس کو رہنے دیں گے, لیکن باقی چیزوں کو اڑائیں گے. انہوں نے ان چیزوں کو اڑانا ہے جن چیزوں کی بنیاد پہ اپوزیشن یا ابھی جو ریسنٹ حکومت تھی نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا ان کے لوگوں کے جو مقدمات ختم ہوئے ہیں, ان کو انہوں نے اڑانا ہے تاکہ دوبارہ وہ بحال ہو جائیں. اور جن سے عمران خان کو نقصان ہونا ہے ان چیزوں کو انہوں نے رکھنا ہے, کیونکہ یہ ابھی جو ترامیم ہیں وہ اسی طرح سے برقرار رہیں. کیونکہ اب جو نئی ترامیم آئی ہیں, اب 14 دن کا ریمانڈ ہے ان نئی ترامیم کے, 14 دن میں. تو 14 دن تو اتنی بڑی بات نہیں ہوتی, ٹھیک ہے ان 14 دنوں میں ضمانت نہیں ہے, لیکن کہاں 14 دن اور کہاں 90 دن, بہت بڑی بات ہے. تو دیکھیں شارٹ اینڈ سویٹ فیصلہ کون سا آتا ہے. آرمی چیف کا بڑا فیصلہ,
बड़ा फ़ैसला ये है कि जब ये उन्होंने इनसे मुलाकात भी की थी बिज़नेस कम्युनिटी से कराची में और लाहौर में, तो आर्मी चीफ़ ने कहा था कि हम जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं जो गैर कानूनी तौर पे रह रहे हैं उनको हम वापस करेंगे। उनका पूरा अब डाटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया है वज़ारत दाखिला। अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए, जो रजिस्टर्ड हैं, जो कानूनी तौर पे रह रहे हैं वो रह रहे हैं, लेकिन जो गैर कानूनी हैं वो पाकिस्तान के लिए दर्द सर हैं। बिल्कुल ये बात ठीक है, मैं 100% इससे एग्री करता हूँ। अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। सिर्फ पाकिस्तान के लिए दर्द सर नहीं है, ये जो कैंपों में मुख्तलिफ, ये तो जो कानूनी भी थे ना उनको भी लाते थे, जनरल फैज़ और उनके बाकी लोग जलसों में, इमरान खान साहब के जलसों में वो लोग ले आते थे और वो उनको बाकायदा ट्रकों में भर भर के लाया जाता था। यहाँ पे अफ़गान मुहाजिरीन ज़मान पार्क में भी रहे हैं, अब सबूतों के साथ वो पकड़े भी गए हैं, बहुत सारे गिरफ़्तार भी हैं, बहुत सारों को 9 मई में भी उन्होंने इस्तेमाल किया है शर पसंदों ने, और बहुत सारी चीज़ों पर। और वही लोग हैं जो बिजली के बिल भी नहीं देते, जो बहुत सारे पाकिस्तान के ख़जाने पे भी बोझ हैं, निकल के कार्रवाइयाँ भी दहशत गर्दी की करते हैं। तो ये बहुत सारे वो लोग हैं जिनको उनका डाटा जो है ना कंपाइल होना, अल्लाह करे कि वो डाटा हो, तो अल्लाह, क्योंकि हमने तो वो तरीक़ाकार अख्तियार किया हुआ है ना कि नादरा ने सैकड़ों नहीं हज़ारों लाखों के हिसाब से आईडी कार्ड जारी किए हैं गैर कानूनी तौर पर वो रहने वाले। तो ऐसे तो नहीं किए, उन्होंने डॉलर लिए होंगे, उन्होंने पैसे लिए होंगे मुबैना तौर पे। इमरान खान के दौर में भी ऐसा हुआ है। तो ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। अब वज़ारत दाखिला को कह दिया गया है, बाकी लोग भी इसमें सरगर्म हो गए हैं, तो ये मैं इस फ़ैसले को अप्रिशिएट करता हूँ। और ईवान सदर में खामोशी छा गई। कैसी खामोशी? पहले वो बड़ी हलचल थी ना, हाँ जी आज मैं बस ऐलान करने लगा हूँ, तो मैं परसों ऐलान करने लगा हूँ, बस मैं अभी ऐलान करने लगा हूँ। अगर वो ऐलान हो जाता तो फिर इलेक्शन कमीशन ने भी अपना ऐलान करना था इलेक्शन का, और सदर साहब अपना ऐलान कर देते, फटा पड़ जाता, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता, फिर पता नहीं क्या होता। फिर उसको आपको पता है ना, तो उनको कहा गया कि भाई आप इत्मीनान रखें, कहीं हम लंबा नहीं करने जा रहे। और ये इलेक्शन, आज भी निगरान वज़ीर आज़म का बयान था 3 से 4 महीने में इलेक्शन हो जाएगा। सलीम साफ़ी साहब ने भी चंद रोज़ पहले ट्वीट किया, और उन्होंने इंतहाई मालूमात की बुनियाद पे ट्वीट किया कि ये याद रखें कि फरवरी से पहले तो इलेक्शन हो सकता है, लेकिन फरवरी के बाद एक दिन भी नहीं जाएगा। ये वो भी शायद मालूमात की बुनियाद पे कह रहे होंगे, और डेफिनेटली वो मालूमाती साफ़ी हैं, तो ऑथेंटिक हैं। तो इस वजह से वो भी चेक करेंगे कि उन्होंने जो कहा। आज निगरान वज़ीर आज़म का भी है, सदर साहब कहा गया कि हम उसको इतना लंबा नहीं करना चाह रहे, आप डेट ना दें। तो खैर वो पहले ही तारीख़ देने के लिए तुले बैठे थे। जैसे ही 2 अशख़ास की मुलाकात हुई, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही, ठीक है ना। वो कहते हैं ना, वो आए बाज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। अच्छा जी आगे चलते हैं, और परवेज़ इलाही साहब दोबारा गिरफ़्तार हो गए। ये जो कुछ हो रहा है ना, ये अब कोई हुकूमत की बस की बात नहीं है। वैसे तो हमारे दोस्त हैं, हमारे मोहतरम हैं, इज़्ज़त माब हैं, वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब, कल वो कह रहे थे मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमें कोई डिक्टेट नहीं कर रहा। अच्छा, मुझे याद आ गया बाब ज़हमते की बातें, वो जब नवाज़ शरीफ साहब को नाअहल किया था ना, और बातें हो गई जनाब, और बहुत सारी, और सोशल मीडिया किसको बख्शता है कि किस तरीके से फ़ैसला लिखाया आया, या ये हो गया मुबैना तौर पे ये हो गया। तो बाबा ज़हमता हर जगह जाके तकरीरें करता था, और वो पाकिस्तान का नासूर, वो तकरीरें करता और एक जगह कहता कि मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि हमें किसी ने डिक्टेट नहीं किया। वो जो है ना खटक रही थे ना, मामला खटक रहा था। वो जो मामला ज़मीर में खटक रहा हो ना, तो वो फिर कस्में खाने को दिल करता है कि जी मैं किसी तरीके से यकीन। वो वही वाली बात है, किसका कौल है, खलील जिब्रान का किसका है कि जब उसने एक मरतबा कहा तो मैंने यकीन कर लिया, जब उसने इसरार किया तो मुझे शक गुजरा, और जब उसने कसम खाई तो मैंने कहा पक्का झूठा है, ये अब गलत कह रहा। तो अब इसी तरीके से बाब ज़हमते ने कहा था 2017-18 में कि हमें कोई डिक्टेट नहीं कर रहा, और 2023 में अपना निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब ने कहा है कि मैं पूरे वसूख से यकीन से कहता हूँ, आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमें कोई डिक्टेट नहीं कर रहा 2023 में। खैर हम हुस्न ज़न रखते हैं, दोनों की बात मान लेते हैं। और जनाब परवेज़ इलाही साहब दोबारा गिरफ़्तार हो गए।
اب یہ معاملہ حکومت میں یا پرویز الہی میں نہیں رہا، یہ یا عدالت میں نہیں رہا، ان کو بھی پتہ ہے اچھی طرح سے عدالت میں کچھ یوٹیوبرز نے ملاقات کی تھی چیف صاحب سے، چیف جسٹس صاحب نے، تو انہوں نے ان کو بھی کہا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ حکومت نہیں کر سکتی اور حکومت کر بھی نہیں رہی، اور ان کا کیا وہ ہے کہ وہ مجھ سے ٹسل لیتے، مجھ سے کوئی اور ٹسل لے رہا ہے، تو ان کو بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ پرویز الہی صاحب لاہور سے انہوں نے کہا کہ گھر پہنچا کے آؤ پولیس والوں کو، آگے آئے اگلوں نے جناب ڈنڈا ڈولی کر کے ان کو خیر سے دوسری گاڑی میں ڈال دیا، اور پھر اس کے بعد جناب وہ پھر جج بھی تبدیل ہو گئے، وہ ملتان چلے گئے، دوسرے جج نے کہا پیش کرو تو آئے نہیں، انہوں نے کہا کہ جناب وہ کدھر ہیں سیشن جج جو ہیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اٹک کے، وہ گئے، انہوں نے کہا سر میں تو جیل گیا تھا، کہ جیل میں تھے ہی کوئی نہیں، ان کو تو وہ کمشنر اسلام آباد کے آرڈر پہ لے جایا گیا اسلام آباد، اور وہاں سے پولیس لائن۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جناب اس کو ابھی رہا کرو، فوری طور پہ ایم پی او معطل ہو گیا، ایم پی او کے تحت ان کی گرفتاری معطل ہو گئی، وہ پولیس لائن سے نکلے تھے، ان کے وکیل کی گاڑی میں ان کو گرفتار کر لیا گیا، گھیر کے وکیل کی گاڑی، وکیل نے غالباً وہ عبدالرزاق صاحب ان کا نام ہے، انہوں نے کہا میری گاڑی بھی ساتھ لے گئے ہیں، وہ ابھی تک میری گاڑی بھی انہی کے پاس ہے، مجھے تو گاڑی بھی واپس نہیں کی۔ تو پرویز الہی صاحب کے وکیل کی گاڑی میں ہی ان کو اغوا کر کے یا ان کو گرفتار کر کے، چلے اغوا میں نہیں کہتا، ان کو گرفتار کر کے اور اینٹی ٹیررسٹ کارڈ نے گرفتار کیا۔ تو بھائی یہ ایک میسج ہے کہ اگر آپ اس طرح کی سہولت کاری کرو گے، آپ اگر آؤٹ آف دا وے جا کے اس طرح سے کرو گے تو پھر اینج صحیح۔ یہ صرف یہ میں تنقید کرتے ہوئے نہیں ڈرتا ہوتا کسی سے بھی، چاہے کوئی بھی ہو۔ کل میں نے ویڈیو کی ہے تو مجھے ساری دنیا سے فون آئے بھائی یار آپ بہت بہادر آدمی ہیں، میں نے کہا جی میں بالکل، اور میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ حافظ صاحب بہت ہی نائس آرمی چیف ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ جو پازیٹیو تنقید ہے اس کو وہ برداشت بھی کریں گے اور اس کو وہ سنیں گے بھی صحیح۔ ہمارا کام اصلاح ہے، ہم محب وطن پاکستانی ہیں انشاءاللہ، اور کبھی وہ نہیں کہیں گے کہ اسٹیٹ کے اگینسٹ یا اداروں کے اگینسٹ۔ ہم اپنے شہداء کو بھی سلام کرتے ہیں اور اپنے اداروں کو بھی سلام کرتے ہیں، دفاع کا ضامن جو ادارہ ہوتا ہے اسے بھی سلام ہے، لیکن پازیٹیو تنقید کرنے سے میں کبھی نہیں گھبراتا، آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے۔ لیکن یہاں میں ضرور کہتا ہوں کہ جو عدلیہ نے حشر کیا ہوا ہے نا، ان کا ایک دن کیس آتا ہے، دوسرے دن لگ جاتا ہے، تیسرے دن بیل پہ جاؤ، یہ تماشا اب ختم ہو جانا چاہیے۔ میں جاؤں تو مجھے بھی اسی طریقے سے ڈیل کیا جائے، پرویز الہی صاحب یا عمران خان صاحب جائیں تو وہ بھی اسی طریقے سے ڈیل ہوں۔ ایک عام آدمی ہے، اس کا کیس پڑا ہے اور 3 سال گزر گئے ہیں، اس کا کیس لگ ہی نہیں رہا، وہ جیل میں سڑ رہا ہے، اس پہ کیا معاملہ کیا ہے؟ مرغی چوری کا معاملہ کیا ہے؟ کوئی عام سی کوئی ایمی چوری کا معاملہ کیا ہے؟ کوئی عام سی کوئی ایف آئی آر ہے، اس کا کیس لگ نہیں رہا، اور جب وہ کیس لگتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ بری ہو جاتا ہے بعزت بری۔ تو 3 سال جو جیل اس کی کھا گئی، اسی وجہ سے کھا گئی کہ جج صاحبان پہلے پرویز الہی صاحب اور عمران خان صاحب جیسوں کے اور وی آئی پی کیسز سے فارغ ہوں تو ان بیچاروں کے غریبوں کے کیسز سنیں نا، جن کی زندگی 3 سال کھا گئی۔ ججوں کو اگلے جہان اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا کہ جب اس کا کیس ہی نہیں بنتا تھا، جب وہ بعزت بری ہی آپ نے کرنا ہے تو اس کی زندگی جیل کھا گئی ہے، تو اتنا تو کیا۔ یہ مریم نواز صاحبہ کو دیکھ لیں، ان کی زندگی کتنا عرصہ جیل کھا گئی، جب اب وہ بعزت بری ہو گئی ہیں تو پھر وہ ان کا پہلے کیس کیوں نہیں سنا گیا؟ کیونکہ جنرل فیض حمید صاحب گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کب تک باہر نہ آئیں ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ یہ محنتیں تو ہوئی ہیں جس نے پاکستان کا ستیہ ناش کیا ہے، انہی محنتوں نے تو پرویز الہی صاحب دوبارہ گرفتار ہو گئے ہیں، اور اب مطلب انہوں نے ایک میسج ہے بھائی، کھلے عام میسج ہے، آپ اس طرح سے کریں گے تو ہم اس طرح سے کریں گے، کر لو جو کرنا ہے، بگاڑ لو۔ مجھے افسوس ہے کہ جوڈیشری کے آرڈرز کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اور پہلے کبھی بھی نہیں ہوا، لیکن مجھے یہ بھی افسوس ہے کہ اس قسم کی تکریم کی اس طریقے سے ان کو پیروں تلے اور رگڑنا اور ان کی توہین کرنا، اس توہین کا سارے ذمہ دار جسٹس بندیال صاحب اور وہی ٹولہ ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ میں بیٹھا ہو معذرت کے ساتھ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو یا لاہور ہائی کورٹ میں ہو۔ آپ اس طریقے سے ان کو لاڈلا بنائیں گے اور اس طریقے سے پالیں گے پوسیں گے اور اس طریقے سے آؤٹ آف دا وے جا کے جس طریقے سے ان کو ریلیف دیں گے تو پھر ریاست بھی اسی طریقے سے جواب دے گی۔ یہ اس میں کی کوئی دوسری وہ نہیں ہے۔ ستمبر میں کون سی 3 اہم شخصیات ریٹائر ہو رہی ہیں بھائی؟ پوچھ رہے تھے سر یہ تیسری کون؟ بہت سارے لوگوں نے پوچھا۔ ستمبر میں ایک ابھی 8-9 تاریخ کو
عارف علوی صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، اب وہ جاتے ہیں یا رہتے ہیں اس کو ایک اور بات، لیکن ان کا ٹائم پورا ہے ریٹائرمنٹ کا، ٹھیک۔ ستمبر ہی میں 16 تاریخ کو چیف جسٹس بندیال صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں اور ان کی جگہ قاضی فائز صاحب چیف جسٹس بن جائیں گے، اور ستمبر میں تیسری اہم شخصیت DGISI جنرل ندیم انجم صاحب اسی رواں ہفتے کے آخر میں تقریباً میرا خیال ہے جہاں تک مجھے یاد ہے تو وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور ان کی ریٹائرمنٹ پہ اب ان کی ریٹائرمنٹ پہ کوئی آتے ہیں یا ان کو 1 سال کی توسیع دی جاتی ہے، یہ ابھی چند دنوں کی بات ہے۔ اب یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ سندھ میں اگلی حکومت کون بنائے گا؟ اگلی حکومت وہی بنائے گا جس کو عوام ووٹ دیں گے، لیکن MQM نے، مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم GDA کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے، ہم نے پہلے بھی بنائی ہوئی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے نا، ٹھیک ہے نا، پہلے بھی انہوں نے مشرف صاحب کے زمانے میں بھی بنائی ہوئی ہے، اور اس سے پہلے وہ تو خیر پہلا بہت پرانا تھا جام صادق صاحب کے زمانے میں، اور مشرف صاحب کے زمانے میں۔ بھائی حکومت جو بھی بنائے بس یہ ہو کہ ہر کسی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہو، یہ بات اس کو یقینی بنانا چاہیے۔ حکومت جو بھی بنائے، پیپلز پارٹی کو یہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے مینڈیٹ کو تباہ برباد کر، جیسے MKM کو شکوہ ہے، آج تک وہ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں 2018 میں ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا، PTI کو دیا گیا، لیکن آپ ستم ظریفی دیکھیے کہ جن کو انہوں نے کہا کہ ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا، PTI کو دیا گیا، اسی PTI کے ساتھ انہوں نے آ کے الائز ہوئے، انہوں نے آ کے اتحاد کیا۔ مطلب میرے گھر میں چوری ہو اور اس سے زیادہ میری مجبوری نہیں ہو سکتی کہ مجھے کوئی گن پوائنٹ پہ کہہ دے کہ اسی چور کے ساتھ مل کے بیٹھو، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ہیں ہماری چوری ہوئی ہے، ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ دیا گیا PTI کو، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا، ہمیں PTI کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ ایسے پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا ہے۔ تو خیر یہ بات ہے کہ جو بھی بنائے حکومت، کیونکہ ظاہر ہے جو اندرون سندھ ہے اس پہ، جس کو رورل سندھ بھی بولتے ہیں، عام طور پہ پیپلز پارٹی والے اس کو برا مناتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا آپ نے اربن اور رورل سندھ مچایا ہوا ہے، چلے ہم اندرون سندھ کہہ دیتے ہیں، اس میں پیپلز پارٹی کا بہت بڑا ہولڈ ہے۔ ابھی بھی جو الیکشن ہوئے لوکل بھی، تو انہوں نے ایک بالکل ان کو ایک اس طریقے سے اوور ویلمنگ سویپنگ وکٹری ملی ہے، اور اس سے پہلے بھی 2018 میں بھی جتنے ضمنی انتخابات ہوئے ان میں بھی، تو کسی کے مینڈیٹ کو لتھاڑا پتھاڑا نہ جائے، وہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، اور کسی کے مینڈیٹ کے وہ RTS نہیں بٹھانے چاہیے، اور 2018 والی کو ایکسرسائز نہیں دہرانی چاہیے، کسی کو اس طرح سے نہ ہو کہ کوئی الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہ کرے۔ یہ اب روایات اور یہ چیزیں اور یہ گند ختم ہو جانے چاہیے۔ باقی جس کو عوام ووٹ دیں اس کو حکومت بنانی چاہیے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔